हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 5। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काई, ये कॉलर्ड शर्ट जो मैं पहन रहा हूँ काफी खुरदरी और बेचैनी वाली है। और अचानक मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं छोटा था और आधा नंगा घूमना समाज में ठीक समझा जाता था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब मैं वैसा नहीं करता। अपने उन चंद जूतों में से एक पेयर निकालता हूँ जो कीचड़ से भरे हुए नहीं है और पहनकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। मैं उन शेल्फ के पास से गुजरता हूँ जो किताबों के बोझ से गिरने के करीब है, अपने डेस्क के पास से जहाँ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जिन्हें मैं तकरीबन नजरअंदाज कर रहा हूँ, और उस 4 पोस्ट वाली बेड के पास से जो दीवार के साथ चिपकी हुई है, जो कि मेरी कई उंगलियों और पाँव के टकराने की वजह है और जिसने मुझे कई बार गालियाँ निकालने पर मजबूर किया। मैं अफ़सोस भरी सांस के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता हूँ। दिल से ये चाहता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो जाऊँ और सुबह तक नहीं उठूँ, मगर ड्यूटी बुलाती है और बेहतर है कि मैं उसे इंतज़ार ना करवाऊँ। मैं अपना हाथ अपने जेब में डालकर थ्रोन रूम की तरफ जाने वाली सफ़ेद दीवारों से घिरी हॉलवे में चल पड़ता हूँ। देर दोपहर का सूरज शीशों से अंदर आ रहा है, जो कि दीवार पर लगे हुए नक्शो निगार को सुनहरी रोशन में चमका रहा है। जिस रफ्तार से मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा जल्दी मैं कोने पर मुड़ता हूँ और गार्ड्स को सर हिलाकर सलाम करता हूँ, जो थ्रोन रूम के बाहर खड़े हैं, और फिर भारी दरवाजों को धकेलकर अंदर चला जाता हूँ। आह! काई, आखिर आ ही गए। फादर की गहरी आवाज़ पूरे थ्रोन रूम में गूंजती है। उनकी दीवारें बड़ी और चौड़ी शीशों से सजाई गई हैं, जिन पर गहरी सब सिल्क के पर्दे लटक रहे हैं। इलिया की सल्तनत का रंग, और साथ ही दीवारों पर नक्काशी का काम है जो छत तक चढ़ा हुआ है। इस वक्त एक लंबी लकड़ी की टेबल चमकते हुए मार्बल के फ्लोर के बीच में रखी है, जहाँ बादशाह यानी मेरे वालिद हेड की कुर्सी पर बैठे हैं। अच्छा, तुमने शर्ट पहन ली, वो एक ठंडी सांस लेकर कहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट छुपी होती है। मैं तो सोच रहा था कि नौकर को कह दूं कि तुम्हें दिए गए पैगाम में ये भी बात लिखवा दे। ओह, फिक्र मत करें फादर, मैं दोबारा बिना शर्ट के थ्रोन रूम में नहीं आऊंगा। मैं उनकी मुस्कुराहट को वो हल्की सी झलक जहन में महफूज कर लेता हूँ। नहीं जानता अगला मौका कब मिलेगा, कब मैं वो मुस्कुराहट दोबारा कमा पाऊंगा। वो एक सख्त मिजाज आदमी है, एक ब्रॉन है, जिनका जिस्म भी मजबूत है और जहन भी। वो सख्त, जिद्दी और अपने तरीके से चलने वाले हैं, इसलिए उनकी तरफ से जरा सी मुस्कुराहट भी मुझे अपने आप हल्की सी मुस्कुराहट में बदलने पर मजबूर कर देती है। हमारा रिश्ता कभी आसान नहीं रहा, लेकिन ऐसे लम्हों में गुजरा हुआ नफरत भरा वक्त कुछ देर के लिए भूल जाता है। वो अपना गला साफ करते हैं और साथ ही अपने चेहरे से हर एहसास मिटा देते हैं। और ये है वो बात जिससे मैं वाकिफ हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, आइंदा के इन्फोर्सर के तौर पर। मैं तो सिर्फ खिदमत के लिए जिंदा हूँ, मैं बेलुत्फ अंदाज में कहता हूँ। मैं कत्ल के लिए जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी का मतलब है किसी और की मौत। इन्फोर्सर्स को दिए जाने वाले मिशंस कभी भी हीरो जैसे नहीं होते। मुझे पिछले कुछ सालों में दर्जनों मिशंस दिए गए हैं। ये सब मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है ताकि मैं फ्यूचर का एग्जीक्यूशनर, फौजों का कमांडर और बादशाह का सबसे यकीनी आदमी बन सकूं। हर चीज, जंग की प्लानिंग से लेकर सजाएं, पूछताछ और टॉर्चर तक, मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। ये सब मेरी रोशन मुस्तकबिल की झलकें हैं। मेरे इन्फॉर्मेंट्स ने बताया है कि लूट अली के पास एक खानदान एक ऑर्डनरी को छुपा रहा है। फादर बाइखलाकी से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और मसले का खात्मा करो। खात्मा का मतलब कत्ल। पर्जिंग के बाद जब ऑर्डिनरी लोगों को स्कॉर्चेस में जला वतन किया गया था ताकि इलिया को उनकी बीमारी से महफूज रखा जा सके, तो बादशाह ने हुक्म दिया था कि अगर किसी भी ऑर्डिनरी को इलिया में देखा गया तो उसे फौरन सजाए मौत दी जाएगी। 3 साल पहले उसने उन्हें जिंदा रहने का एक मौका दिया था। अगर वो स्कॉर्चेस पार करके डोर या टेंडो के शहरों तक पहुंच जाते तो उन्हें कोई नुकसान ना होता, लेकिन वो रहम सिर्फ उसी दिन के लिए था जिस दिन पर्चिंग हुई। और अब मैं किंग की तरफ से उन
کے لیے موت کا سبب بنتا ہوں۔ آف کورس، میں کہتا ہوں، ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتا ہوا اور اپنی کس کے بند ہوئی جو لائن پر لے جاتا ہوں۔ یہ حرکت ان نوٹس نہیں جاتی۔ کائی، وہ مجھے دیکھتے ہیں، لگ بھگ نرم نظر سے۔ ایسی نظر میں نے بچپن کے بعد کبھی نہیں دیکھی، اور تب بھی صرف اس وقت جب میں نے ٹریننگ کے دوران انہیں خوش کیا ہو۔ کسی کو بھی انفورسر بننے کا شوق نہیں ہوتا، یہ کام سخت ہے، خون سے بھرا ہوا، لیکن پلیگ نے تمہیں ایک انوکھا تحفہ دیا ہے۔ تم ویلڈر ہو اور تمہاری صلاحیت بہت طاقتور ہے۔ تم ایک دن اس سلطنت کے بہترین خدمت کرو گے۔ وہ تھوڑا رکتے ہیں، پھر کہتے ہیں، میں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے، اور اصل میں بنایا ہے۔ ٹریننگ میری پوری زندگی رہی ہے، میرا سب کچھ۔ جہاں لوگ ایک صلاحیت سیکھتے ہیں اور اسے ماسٹر کرتے ہیں، وہاں میں نے سالوں گزار دیے ہیں دسوں صلاحیتوں کو سمجھنے اور قابو میں کرنے میں۔ لیکن میں نے صرف اپنے پاورز کو نہیں بلکہ اپنے جسم کو بھی ایک ہتھیار بنایا ہے۔ ہر ایک ہتھیار کا استعمال، ہر طریقے سے قتل کرنا، یہ سب کچھ میرے ذہن میں اس طرح بھر دیا گیا کہ جیسے وہ ایک نیچرل ریفلیکس ہو۔ لیکن میں سارا کریڈٹ خود کو نہیں دے سکتا، نہیں۔ یہ بادشاہ تھا جس نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں۔ وہ بادشاہ جس نے صرف میرا فزک نہیں، ذہنی طور پر بھی ٹریننگ کا ذمہ اٹھایا۔ جب انہوں نے میری کمزوریاں پہچانی تو انہیں یقینی بنایا کہ وہ مٹا دی جائیں۔ اور جبکہ میں بچپن کی ٹریننگ کی اکثر یادوں کو بھلا چکا ہوں، ایک تصویر ہے جو کبھی نہیں جاتی۔ میرے باپ کا ٹھنڈا چہرہ اور وہی ٹھنڈے الفاظ جو ہمیشہ سنے، اگر تم درد برداشت نہیں کر سکتے تو تمہیں حق نہیں کہ کسی اور کو درد دو۔ انفورسر، میں جنگوں میں لڑا ہوں، لوگوں سے پوچھ تاچھ کی ہے اور ٹارچر دیے ہیں، جبکہ کٹ نے بیٹھک میں بیٹھ کر میٹنگز کی، ٹریٹیز بنائیں اور اپنے دن ایک ایسے باپ کے ساتھ گزارے جو اس کے لیے مجھ سے کافی زیادہ رحم دل تھا۔ اس کے دنوں میں تعلیم تھی، ٹیوٹرز تھے، اور وہ وقت جو پیار بھرے ماحول میں گزارتا تھا۔ وارث ہونے کے ناطے کٹ ہمیشہ محفوظ رہا، حفاظت میں، اور اسے ٹریننگ یارڈ میں میرے ساتھ لانا جب ہم بچپن میں تھے ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ میں دوبارہ بادشاہ کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کی سبز آنکھیں مجھے گھور رہی ہوتی ہیں، وہ آنکھیں جو کٹ کی بھی ہیں۔ پہلی بیوی کے گزرنے کے بعد جب انہوں نے کٹ کو جنم دیا، بادشاہ نے اپنے ایک وفادار مشیر کی بیٹی سے دوسری شادی کی۔ حیرت کی بات نہیں کہ وہ میری ماں سے جلدی ہی محبت کر بیٹھا، ان کی نرم دلی، ان کے حوصلے اور خوبصورتی سے۔ میں اسی ماں پر گیا ہوں، کالے بال اور روشن آنکھیں، جبکہ کٹ اپنے باپ پر سبز آنکھیں اور بلونڈ بال۔ میں اپنا ذہن صاف کرتا ہوں، گزری ہوئی یادوں کو اس وقت تک کے لیے دبا دیتا ہوں جب میں دوبارہ انہیں سوچنے کی اجازت دوں گا۔ میری آواز بے جان ہوتی ہے جب میں آخر پوچھتا ہوں، کب نکلنا ہے؟ وہ الفاظ میرے ذہن کے ایک کونے کو چھو جاتے ہیں، ایک پرانی یاد کو جگا دیتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ میں کتنا معصوم تھا جب میں نے پہلی دفعہ یہ سوال کیا تھا، اپنے سب سے پہلے مشن سے پہلے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دن میں قاتل بن جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کسی آدمی کو اپنے خون کے دریا میں گرتے ہوئے دیکھوں گا، اس کا جسم زمین پر بکھرتا ہوا، اس کی جان آنکھوں کے سامنے چھٹتی ہوئی۔ صبح کے وقت، وہ کہتا ہے۔ صبح میرے لیے بہت جلدی آ گئی، اور اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتا، میں اپنے قدم استبل کی طرف بڑھا رہا تھا۔ بڑا سا سفید بارن صبح کے ہلکے سورج کی روشنی میں اور بھی بڑا سایہ ڈال رہا تھا۔ ہر دیوار کے ساتھ گھوڑوں کے سٹالز تھے جہاں وہ گھاس چباتے ہوئے مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ میری نظر بائیں طرف کھڑے دو امپیریلز پر جا رکتی ہے جن کے ساتھ تین گھوڑے تیار ہیں، سیڈلڈ ہیں۔ میں اپنے دانت پیچتا ہوں۔ بادشاہ نے لوٹ ایلی کے دور پر موجود دو گارڈز کو میرے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا، کہہ کر کہ یہ صرف احتیاطی تدابیر ہے، حالانکہ میں اکیلا ہی اس مشن کو سنبھال سکتا ہوں۔ لیکن لگتا ہے کہ ایک ہی رات میں والد صاحب کو میری سلامتی کی فکر ہونے لگی ہے۔ اس کے لیے 19 سال لگے اور میں ان کے لیے ایک ویلیو رکھتا ہوں۔ میں سر ہلا کر اپنی قریبی گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور اتنا تو مان لیتا ہوں کہ اگر کسی کو جلا وطن کرنا پڑ گیا تو امپیریلز کے ساتھ ہونا عقل مندی ہوگی۔ لوٹ تک کا سفر لمبا ہے اور ہم اسے بے آواز گزار دیتے ہیں۔ راستے دھیرے دھیرے شہر کے قریب علاقوں میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں
اور میں لوٹ کے مرکز تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی پہچانی جانے والی بو محسوس کر لیتا ہوں۔ مچھلی، دھواں اور کچھ اور عجیب سی چیزیں مل کر وہ خاص لوٹ والی بو بناتی ہیں، ایک پرانی جان پہچان والی۔ ہمارے گھوڑوں کے ہوفس جب ان اینٹ سے بنے ہوئے فٹ پاتھ پر ٹکرائے تو ان کی گونج پرانی دکانیں تک سنائی دی، جو دونوں طرف جھکی ہوئی سی کھڑی تھی۔ کچھ لوگ جو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں ہماری آمد سے ڈر کر سائڈ میں ہو گئے، اور کچھ تو پوائنٹ کرتے ہوئے چپکے سے کچھ کہنے لگے۔ ہم ایک چھوٹی گلی میں مڑتے ہیں جو مین لوٹ ایلی سے نکلتی ہے، اور ایک پرانی لکڑی کی جھونپڑی تک جاتے ہیں۔ میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے گھوڑے سے اترتا ہوں اور اس کی لگام ایک امپیریل کے داستانوں والی مٹھی میں تھما دیتا ہوں۔ اب اگر وہ یہاں ہے تو کم از کم کسی کام تو آئیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوں اور دروازے تک جاتا ہوں، اپنا ہاتھ جیب سے نکال کر دستک دیتا ہوں۔ اندر سے ایک زور کا دھڑاکا سنائی دیتا ہے، پھر بھاری قدموں کی آہٹ آتی ہے، اور پھر پرانا زنگ لگا ہوا دروازہ کراتے ہوئے کھل جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی، مضبوط آدمی، گھنی داڑھی اور بھی گھنے بالوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ دروازے کے فریم میں گھس کیسے گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں گھنے بھووں کے نیچے چوک کر پھیل جاتی ہیں جب وہ مجھے اور میرے دونوں طرف کھڑے امپیریلز کو دیکھتا ہے۔ پرنس کائے! اس کی آواز میں حیرانی اور گھبراہٹ دونوں ہوتی ہے۔ اوہ، کتنی عزت کی بات ہے! اس کی جھوٹی خوشی والی آواز گلی میں گونجتی ہے۔ شاید اس کے ہمسائے بھی جاگ گئے ہوں۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کی پکڑ مضبوط اور کھردری ہے، میری طرح۔ نیتھن! صحیح، میں کہتا ہوں۔ وہ سر ہلاتا ہے، تو میں بات جاری رکھتا ہوں۔ مجھے لوٹ میں پائے گئے ایک آرڈنری کے بارے میں کچھ سوالات کرنے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں اسے گھور کے دیکھتا ہوں، کوئی نشانی ڈھونڈتا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں، اس کا چہرہ بالکل بے تاثر رہتا ہے۔ اگر ہم اندر آ جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ ایک سوال نہیں تھا، اور وہ بھی یہ جانتا ہے۔ میں پہلے ہی دروازے کے اندر قدم رکھ چکا ہوں جب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ گھر میرے محل کے کمرے سے بھی چھوٹا ہے۔ ایک طرف کچھ چھوٹے چھوٹے بستر دیوار کے ساتھ ٹیڑھے میڑھے لگائے گئے ہیں، دوسری طرف ایک چھوٹا سا کچن ہے، پرانا سنک، ٹوٹا ہوا ووڈن کاؤنٹر، اور ایک بڑا سا ٹیبل جس کے ارد گرد دو بڑے آنکھوں والے لڑکے اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ ایک پرانا دھندلا سا رگ دونوں حصوں کو جوڑتا ہے۔ گھر کا صرف ایک ڈیکوریشن ہے، اور وہ ہے رنگ کا نشان۔ یہ میری بیوی ہے، لائلہ، نیتھن کہہ کر اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ لائلہ گرم مسکراہٹ سے ہمیں دیکھتی ہے۔ اس کی چمکتی سفید دانتوں والی مسکراہٹ اس کی گہری سکن سے اور زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے جب وہ میرے پیچھے امپیریلز کو بے چینی سے پیر بدلتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اور یہ ہمارے بیٹے ہیں، مارکس اور کارل۔ نیتھن دونوں بچوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مارکس اپنی نظر ٹیبل پر گاڑ کر بیٹھا رہتا ہے، ہمت نہیں کرتا مجھے دیکھنے کی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی کارل اتنے زیادہ کیوریس ہے کہ اپنی نظر مجھ سے ہٹا ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی ویلڈر صلاحیت کا استعمال کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی وہ آرڈنری نہیں ہے جو چھپ کر رہتا ہو۔ میرا یہ ہنر انفورسر کے طور پر میرا کام بہت آسان اور بہتر بناتا ہے۔ نیتھن ایک برونی ہے، اور اس میں مجھے بالکل حیرانی نہیں ہوتی۔ وہ خود ایک ماؤنٹین مین لگتا ہے۔ لائلہ کی طاقت، جو کہ ایک ہیلر ہے، میرے اندر شیمپین جیسی بلبلاتی ہے۔ مارکس اور کارل دونوں منڈین صلاحیت رکھتے ہیں۔ مارکس کے پاس بلف ہے، جس سے وہ جھوٹ پکڑ سکتا ہے، جبکہ کارل ایک انہینسر ہے، اپنے بڑھے ہوئے سینسز کے ساتھ۔ تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہوں۔ کیا تم نے کسی آرڈنری کو یہاں چھپتے یا دیکھتے سنا ہے؟ نہیں جناب، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لائلہ جواب دیتی ہے۔ اس کی نرم مگر ثابت آواز کافی ہوتی ہے۔ میری نظر ایک بار پھر سے گھر پر پھرتی ہے اور جا رکتی ہے سنک پر۔ کٹوریاں جو اب بھی دلیے سے چپکی ہوئی ہیں، اس میں جمع ہے، ابھی تک دھوئی نہیں گئی۔ 5 کٹوریاں، جبکہ صرف 4 لوگ ہیں کھانے والے۔ دلچسپی کی بات ہے۔ تو پھر اگر میں ادھر ادھر تھوڑا دیکھ لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ پھر سے یہ کوئی سوال نہیں تھا۔ میں آہستہ سے چھوٹی سی جگہ کا جائزہ لینا شروع کرتا ہوں، کبھی کبھی کسی چیز پر زیادہ دیر کے لیے رک جاتا ہوں،
मुझे महसूस होता है कि दोनों इम्पीरियल्स और पूरा खानदान मेरी पीठ में आंखों का तीर चला रहे हैं। जब मैं आराम से हर कोना देख रहा हूँ, हाथ अब भी मेरी जेब में है। कुछ भी खास नहीं लगता। मैं ऑलमोस्ट फैसला कर लेता हूँ कि ये बस वक्त जाया था। जब मैं एक पुराने और घिसे पिटे पैटर्न वाले रग के बीच में कदम रखता हूँ, नीचे से एक कर्राहट की आवाज आती है। मैं रुकता हूँ और अपना वजन इधर उधर करता हूँ। फिर से वही आवाज। दिलचस्पी बढ़ गई। नेथन का चेहरा अब भी बेतासुर है, लेकिन उसका रंग उड़ा हुआ है जैसे खून निचड़ गया हो, और वो पेल लगता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। रग उठाओ, मैं गार्ड को कहता हूँ, आंखें खानदान पर जमाए रखता हूँ, और तभी मैं वो जज्बा देख लेता हूँ जो मेरी मौजूदगी का हमेशा से साथी रहा है, डर। जैसे ही रग उठता है, मेरे सामने एक ट्रैप डोर का नक्शा आता है, जो कि फर्श में घुल मिल गया था, इतना कि पहचानना मुश्किल था। वही झड़का जो मैंने बाहर से सुना था। लायला से एक सिसकारी निकलती है जब मैं झुककर ट्रैप डोर खोलता हूँ। नीचे एक छोटी सी अंधेरी जगह नजर आती है। एक कोने में लिपटी हुई एक छोटी लड़की बैठी है, घुटनों को गले लगाए हुए। जब वो मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में जो आग है वो उसके लंबे लाल बालों की तरह चमक रही होती है। प्लेस, ये तो बहुत छोटी है, शायद 8 साल से ज्यादा की नहीं लगती, मगर वो लड़की मुकाबला नहीं करती जब मैं हाथ बढ़ाकर उसे नीचे से उठाता हूँ। मैं उसे फर्श पर खड़ा करता हूँ और वो मेरी तरफ ऊपर देखती है, आंखों में जरा भर का डर नहीं होता। उसका चेहरा फ्रैकल से भरा हुआ है, मगर जज्बात में दाद देने लायक हौसला है। मैं उस लड़की में किसी भी किस्म की पावर महसूस करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ यकीन हासिल करने के लिए। कुछ भी नहीं। इस लड़की में कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी है। रूम में घुट घुट कर रोने की आवाज बढ़ जाती है। नहीं, नहीं, नहीं। लैला की लरजती चीखें दीवारों से टकराती हैं। तुम उसे नहीं ले जा सकते। नहीं, वो मेरी बेटी है, प्लीज। इम्पीरियल्स हमारे दरमियान आ जाते हैं, मगर मैं उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ता हूँ, गुस्से में। दोनों लड़के अब जोर जोर से रो रहे हैं, अपनी माँ के पैरों से लिपट गए हैं, जबकि नेथन सुन हो चुका है। उसकी आंखों से आंसू उसकी उल्टी दाढ़ी में बहते जा रहे हैं। खामोश हो जाओ और मुझे ये बताओ कि वो कहाँ से आई थी, और तुम लोग कब से उसे छुपा रहे हो। मैं ठंडे मगर कटे हुए लहजे में कहता हूँ, जो पूरी हलचल को चीर के निकलता है। ये छोटी लड़की इस खानदान से जरा भी नहीं मिलती। ना उसके फ्रैकल्स, ना उसके लाल बाल, ना ही उसका चेहरा। और सबसे बड़ा सबूत, नेथन और लैला दोनों इलीट्स हैं, और इलीट्स कभी भी एक ऑर्डिनरी पैदा नहीं कर सकते। 3 साल, वो यहाँ 3 साल से है, लैला कहती है। उसकी आवाज कांपती है और उसका जिस्म रोने से लरज रहा होता है। हमने उसे सड़क पर पाया तो उसे अपना लिया। हमें एक बेटी चाहिए थी, मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। वो खामोश हो जाती है, अपना चेहरा पोंछती है। मैं स्लम्स की चंद हीलर्स में से एक हूँ, और वो सेहतमंद लगती थी, मजबूत। जब हमें एबिगेल मिली तो हमें आखिरकार एक बेटी मिल गई। एबिगेल। काश मैं ये नाम ना जानता। काश मुझे उसे भी एंडलेस लिस्ट में शामिल ना करना पड़ता, जो उन लोगों की है जो गलत वक्त पर मेरे रास्ते में आए, जो गलत वक्त पर बादशाह के मुखालिफ खड़े हुए। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। अब वक्त आ गया है। तुम्हें कानून का पता है। और फिर रूम में चीखों का सिलसिला दोबारा बढ़ जाता है। मुझे अपनी आवाज उन पर बुलंद करनी पड़ती है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक तमाम ऑर्डिनरीज को सजाए मौत दी जाएगी, और जो कोई उन्हें पनाह देगा, उसे स्कॉर्चेस में जिला वतन कर दिया जाएगा। मैं वही रटा रटाया जुमला सुना रहा होता हूँ, जो मैंने दर्जनों मर्तबा पहले भी सुनाया है, जब एक बड़ा और मजबूत जिस्म सीधा मुझ पर हमला कर देता है। वो खाली नजर जो नेथन के चेहरे पर कुछ लम्हों पहले थी, अब गायब है, और उसकी जगह गुस्से का आतिशफशा चेहरा है जो नफरत से बिगड़ गया है। नेथन मुझे कमर से ठोकर देता है, दीवार से टकरा देता है। मेरी सांसें रुक जाती हैं और मेरा सर सख्त लकड़ी से जा टकराता है, और मैं कुछ लम्हों के लिए अंधेरा महसूस करता हूँ। ये मारने जा रहा है मुझे, प्लेग की तरह। मैं दूर से लैला की गर्दन से चीख सुनता हूँ, और इम्पीरियल्स की भारी कदमों की आवाज जब वो बीच में आने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं उनको चिल्लाकर कहता हूँ, एक पंच को अपनी नाक से बचाते हुए, जबकि गार्ड्स रुक जाते हैं, हैरान होकर। मैं खुद इसे संभालूंगा। वो एक और पंच फेंकता है, जो कि मेरी जॉ बोन को तोड़ने के लिए होता है।
میں بالکل وقت پر بچ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ میرے چہرے کے پاس دیوار میں گھس جاتا ہے۔ سپلنٹرز اڑتے ہیں جب اس کا ہاتھ سیدھا دیوار میں جاتا ہے۔ میری لڑائی کی فطرت جاگ جاتی ہے اور میں نیتھن کی طاقت استعمال کرنے کا وقت بھی نہیں نکلتا۔ اس کا ہاتھ اب بھی دیوار میں گھسا ہوا ہے۔ میں اس کے لمبے ہاتھ کے نیچے سے نیچے جھکا کر اس کی کلائی نکالتا ہوں۔ اس کا ہاتھ اس کے پیچھے موڑ کر میں اس کے لیفٹ شولڈر بلیڈ کے نیچے دبا دیتا ہوں۔ وہ درد میں کرہتا ہے اور پیچھے سے نی کیپ پہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا گھٹنا درد سے کانپ اٹھتا ہے جب وہ اپنا سپر نیچرل طاقتور مکہ گھماتا ہے۔ میں اپنے گھٹنے میں درد کو نظر انداز کرتے ہوئے نیچے جھکا ہوں اور اپنی طاقت سے اس کے پیروں کو گھوم کر اسے نیچے گرا دیتا ہوں۔ پھر میں اس کے اوپر ہوں، اپنے گھٹنوں سے اس کے ہاتھ دباتا ہوں جب میں اس کی برونی طاقت کو محسوس کرتا ہوں، یہ جان کر کہ میں اسے نیچے نہیں رکھ پاؤں گا اگر اس کی اپنی طاقت اس کے خلاف نہیں استعمال کرتا۔ وہ جھجکتا ہے، دانتوں سے جھانکتا ہے۔ چپ ہو جاؤ اور میری بات سنو، میں سانس لے کر کہتا ہوں۔ ہم یہ آسان طریقے سے کر سکتے ہیں یا مشکل طریقے سے، اور خود سے میں آسان طریقہ پسند کروں گا۔ وہ میری بیٹی ہے۔ وہ اپنے چہرے پر غم کے ساتھ چیختا ہے، اپنے آپ کو میرے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اچھا، تو تمہیں میری فیلنگز کی کوئی قدر نہیں ہے کیونکہ تم یہ مشکل طریقہ چاہتے ہو۔ میں تھوڑا سانس لے کر اپنا پنچ واپس اس کے منہ پر مارتا ہوں تاکہ اس کا چہرہ ایک طرف کو جھک جائے اور میں کچھ بول سکوں۔ اگر تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری بیوی بھی تمہارے ٹوٹے ہوئے جسم کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو کہ میں تمہیں یہاں تمہاری فیملی کے سامنے نہیں مار رہا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کہا تھا۔ نیتھن میرے نیچے چپ ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کی لڑائی کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہو۔ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اس کے نیچے گر کے اس کی ڈیفیٹڈ فارم کو دیکھتا ہوں۔ اب اٹھ جاؤ ورنہ میں اپنا ارادہ بدل دوں گا، میں دھیرے سے کہتا ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب وہ ہلتا نہیں تو میں کہتا ہوں، پیشنس میرے لیے ایک اجنبی سی چیز ہے، تو اپنی قسمت کو زیادہ پرکھنا مت۔ وہ اپنے خاندان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے سے ان کو بچانے کے لیے، ان کو ایک مانسٹر سے بچانے کے لیے۔ میں اپنی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا ہوں، ان کے چہرے پر آنسو، ان کے ہونٹ سے اترتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے امپیریلز کو آرڈر دینے لگتا ہوں۔ وہ میرے حکم کے مطابق جلدی سے کام کرتے ہیں، قیدیوں کو باندھنے لگتے ہیں۔ جب میں مزید کہتا ہوں، سائڈ گلیوں میں چلنا، ویسے بھی آج میرا موڈ کافی اچھا ہے، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ میں تھوڑی مہربانی محسوس کر رہا ہوں۔ میں یہ لفظ نکالتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھنے والے ہوں۔ امپیریلز اپنا رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے میری مہربانی کے خیال پر ہلکا سا مسکراتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ چند منٹوں میں نیتھن، لیلا اور ان کے دو لڑکے بندھے ہوئے ہو کر گھوڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ اپنا سر گھماتے ہیں، نفرت ان کی آنکھوں میں چمکتی ہے جب وہ ایبیگیل کو دیکھتے ہیں جو میری پکڑ میں مضبوطی سے بندھی ہوئی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اب کیا ہوگا۔ میرا نام کافی مشہور ہے اور سڑکوں پر خوفناک کہانیاں گھومتی ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں میں آرڈنری کو مار ڈالتا ہوں، جبکہ امپیریلز قیدیوں کو اسکارچز تک لے جاتے ہیں جہاں وہ اکثر اس کی موت کی طرف چلیں گے۔ دن میں اس کی تیز گرمی سے اور رات میں ٹھنڈ سے۔ اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ڈیزرٹ کے دوسرے کنارے تک پہنچنا جہاں ڈور اور ٹینڈو کے شہر ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اس فیملی کو فیصلہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ کریں بنا کسی سامان کے، بنا کھانا، پانی اور امید کے۔ یہ ان کی آرڈنری بیٹی سے زیادہ دردناک موت ہوگی۔ مہربانی، میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اس سے بچائیں۔ لیلا آنسو کے بیچ چلا رہی ہے جبکہ وہ گھوڑوں کے پیچھے پتھر کے راستے پر چل رہی ہے۔ وہ بس ایک بچی ہے۔ ایک امپیریل اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا پیچھے سے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیتا ہے، اس کی گزارش کو روکتا ہوا۔ چپ کر، سلیمر۔ میں اپنی آنکھیں اس سین سے ہٹاتا ہوں، لڑکی کو اپنی پکڑ میں کھینچ کر سڑک پر لے جاتا ہوں، اس کی کمزور کوششوں کے باوجود کہ وہ میرے ہاتھ سے چھٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو یہ ہمارے لیے مزیدار ہوتا۔ وہ ایک عجیب خاموشی میں ہے، ایک ایسی بچی جو اپنے موت کی طرف دھکیلی جا رہی ہو۔ زیادہ تر آرڈنری اس وقت تک چیختے ہوئے اپنی جان کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اسٹرگل خاموش ہے، اس کی نگاہیں تیز ہیں۔ میں اپنی آنکھوں کو خالی گلیوں پر رکھتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ کسی کو اپنی
ہر بات چھپانی کتنی ضروری ہوتی ہوگی تاکہ وہ اپنے جذبات کو بھی موت کے سامنے چھپائے رکھ سکے۔ میں ہمیں ایک سائے والی گلی میں لے جاتا ہوں جو ابھی تک ہلکی سی روشنی سے نہیں چھپی، جو اب کنگڈم کو گولڈن رنگ دے رہی ہے۔ وہ آرڈنری ایبیگیل پھر سے اپنی طاقت لگا کر میرے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری دفعہ میں نیچے دیکھ کر کہتا ہوں، تم بہت ضدی ہو، ہے نا؟ وہ غصہ کرتی ہے اور اس کے لال بال اس کے چہرے کے آس پاس فلکر کرتے ہیں جب وہ میری شنس پر زور سے مار دیتی ہے۔ اگر میری فرسٹریشن نہ بڑھ رہی ہوتی تو میں اس کی فارم سے امپریس ہوتا۔ میں اس کے سامنے جھک کر بیٹھتا ہوں تاکہ اس کے غصے بھری ہری آنکھیں میری آنکھوں سے مل سکیں۔ صرف جب وہ اپنا پیر دوبارہ مارنے کے لیے اٹھاتی ہے تب میں دھیرے سے کہتا ہوں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہ نہیں کرتا۔ وہ جھانکتی ہے اور جب مجھے لگتا ہے کہ اس نے میری وارننگ کو سمجھ لیا ہے تو وہ میرے پیر پر زور سے ٹھوکتی ہے اور اپنا ہاتھ میرے پکڑ سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بیکار۔ پھر وہ چیخ کر مجھ سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بوٹ سے ایک چھری نکالتا ہوں اور دھیرے سے کہتا ہوں، تم میرے لیے یہ آسان نہیں بنانے والی۔ چھری کو دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے اپنے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے۔ بس میرے دل میں مار دو یہ، وہ اپنی آنکھوں کو چھری پر ٹکا کر کہہ دیتی ہے، آواز بہت ہی نرم جیسے ایک بچی کی ہو سکتی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ ماما کہتی تھی یہ جلدی ہوتا ہے اس طریقے سے۔ وہ کہہ رہی تھی؟ میں دھیرے سے پوچھتا ہوں۔ اور بھی طریقے ہیں جس سے یہ جلدی ہو سکتا ہے، جیسے کہ تمہیں پتہ ہے۔ اور مجھے ان سارے طریقوں کا پتہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑا جھجکتی ہے جب میں چھری کو اس کے قریب لاتا ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ڈر کو محسوس کرتی ہے جو اس نے بہت محنت سے چھپایا تھا۔ پھر وہ گہری سانس لیتی ہے جیسے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہو اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اپنے سامنے کھڑے مانسٹر کو دیکھ کر۔ چھری آسانی سے کاٹتی ہے۔ وہ لڑکی ایبیگیل اپنی سانس تھوڑی سی کاٹ کر کھینچتی ہے۔ لمبے وقت تک چپ رہنے کے بعد آنسو بھری ہری آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہ بلنک کرتی ہے جب بائنڈنگز اس کی کلائیوں سے نکل کر اس کے پیر تک جا گرتے ہیں۔ اس کی نگاہیں اپنی انہارمڈ ہارٹ سے میرے چہرے تک جاتی ہیں اور پھر وہ چھری پر رک جاتی ہے۔ کیا تم یہ میرے ہارٹ میں نہیں ڈالو گے؟ میرے ہونٹ تھوڑی سی مسکراہٹ میں کھینچتے ہیں۔ اچھا دھیان سے سنو ایبیگیل، میں نے تمہاری بائنڈنگز کاٹ دیے ہیں، لیکن تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چپ رہو اور اسٹرگل کرنا بند کرو۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں پھر کہتا ہوں، سمجھ گئی؟ میں جواب کا انتظار نہیں کرتا اور پھر سے ہمیں سڑک اور گلیوں میں لے جانا شروع کر دیتا ہوں۔ شاید اس نے مجھے اچھے سے سمجھ لیا ہے کیونکہ اب وہ چپ چاپ چل رہی ہے، اپنی پکڑ سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ جب اسکارچز نظر آنے لگتی ہیں، ساتھ ہی دو امپیریلز بھی جو اس کے کنارے کھڑے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہوئے اس فیملی پر کوئی توجہ نہیں دیتے جو انہیں دیکھتے ہوئے ڈیزرٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ ریت پر دھندلے سے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں اپنے سر کو ایلی کی دیوار کے پیچھے سے جھانک کر دیکھتا ہوں کہ امپیریلز باتیں کر رہے ہیں اور واپس گھوم جاتے ہیں سڑک کی طرف۔ عام بات ہے، میں ان کے پریڈکٹیبل لیزینس اور کام کو مکمل نہ کرنے کی عادت پر بھروسہ کر رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے نکالے گئے فیملی کو سڑکوں پر دکھایا جائے جیسے عام طور پر ہوتا ہے، کیونکہ پھر میری ٹریزن کو دیکھنے کے لیے بھیڑ میرے سامنے ہوتی۔ جب وہ ہمیں پار کرتے ہیں ہم سڑک پر نکل کر ریت کی طرف بڑھتے ہیں۔ فیملی کافی آگے نکل گئی ہے اور کیونکہ مجھے بھی تھوڑی سستی محسوس ہو رہی تھی، میں ایک امپیریل کی فلیش ایبیلٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں۔ وہ جلدی میری ریچ سے باہر ہو جائے گا، اس لیے میں لڑکی کو اٹھا کر ڈیزرٹ کی طرف دوڑتا ہوں۔ ہم فیملی کے قریب پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں جب فلیش کی ایبیلٹی میری ریچ سے نکل جاتی ہے۔ نیتن ہمیں اپنے پیچھے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور گھوم کر اس کی آنکھیں چوڑی ہو جاتی ہیں جب وہ میری باہوں میں ایبیگیل کو دیکھتا ہے۔ لیلا ہماری طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کچھ ہی لمحوں میں لڑکی کو اپنے باہوں میں لے لیتی ہے جبکہ پوری فیملی دونوں کو گھیر لیتی ہے۔ وہ رونے لگتے ہیں جب میں ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ میرے پاؤں گرم ریت میں گھس جاتے ہیں اور ریت جوتوں میں جانے لگتی ہے، اور پھر وہ مجھے دیکھ کر پلٹ کر مجھے گھور رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں وہ غصہ جو سورج کی گرمی سے بھی زیادہ ہے۔ نیتن صرف ایک لفظ
مجھ سے کہتا ہے دھیرے اور نفرت سے بھرے ہوئے، کیوں؟ میں اپنی چھری نکال کر اس کی بائنڈنگز کو ایک تیز حرکت میں کاٹ لیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہوں، میں بچوں کو نہیں مارتا، ہپوکریٹ، جیسے یہ وہی کام نہ ہو جو میں کر رہا ہوں۔ اصل میں بس ان کی موت کو دھیرے کر رہا ہوں، لیکن کم سے کم وہ سب ایک ساتھ رہیں گے آخری وقت میں۔ رحم جو میں صرف بچوں کے لیے کرتا ہوں۔ میں قیدیوں کی لائن کو آگے بڑھاتا ہوں ان کی بائنڈنگز کاٹ کر۔ میں ہر ایک کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں جس میں اب بھی آنسو چمک رہے ہیں، پھر چھوٹی سی لڑکی کی طرف منہ کرتا ہوں، وہ آرڈنری ایبیگیل۔ میں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتا ہوں اور ایک گھٹنے پر بیٹھ کر گرم ریت میں دھنس کر اس کے آنکھوں سے ملتا ہوں۔ جبکہ وہ کچھ نہیں کہتی، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا جذبہ چھپا ہے۔ وہ بس ایک بچی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں کتنی ڈٹرمنیشن ہے۔ شاید تمہیں پاورفل ہونے کے لیے کسی پاور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی پاکٹ نائف نکالتا ہوں۔ اس کا سفید ہینڈل سونے کے غضب نقشوں سے سنا ہوا ہے، لیکن اس کی چھوٹی سی چاقو کاٹنے کے لیے کافی تیز ہے۔ میں اسے اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ہر لڑکی کو کچھ اتنا ہی خوبصورت اور خطرناک ملنا چاہیے جتنی وہ خود ہوتی ہے، میں کہتا ہوں، اسے چھری لینے کے لیے کہہ کر۔ وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتی ہے، پھر اپنا چھوٹا سا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھری اٹھا کر دیکھ لیتی ہے۔ اسے عقل مندی سے استعمال کرو۔ میں اپنے بال چھونے لگتا ہوں اور تھوڑا سانس لیتے ہوئے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہمارے قانون کے مطابق اور کنگ ایڈرک کی فرمان کے تحت، میں تمہیں ایلیا کے کنگڈم سے تمہاری قومی خلاف ورزی کے لیے نکال رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ نیتن اپنی وائف کے آس پاس اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور ان ٹرن وہ بھی بچوں کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ وہ ایک ساتھ پلٹ کر چلے جاتے ہیں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں جب وہ اپنی موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔